सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के लाज़िमी प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में बसर हो जाए, नेकियों में बसर हो जाए, ईमान की सलामती से हम इस दुनिया में जिएं, और जब दुनिया से जाना हो ईमान की सलामती से दुनिया से जाएं, आमीन। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और अल्लाह इसका हशर क़यामत के दिन शहीदों के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो नियत कीजिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है दुआ और कबूलियत दुआ के मकामात। आपने कभी देखा है कि जब दिल टूट जाता है, जब उम्मीदें लोगों से ख़त्म हो जाती हैं, जब परेशानियां जकड़ लेती हैं, जब दुख और दर्द आके डेरा लगा लेते हैं, उस वक्त कौन सी चीज़ है जो बंदे को आसरा देती है, कौन सी चीज़ है कि जो बंदे को सहारा देती है, कौन सी चीज़ है कि जो बंदे की ढारस बनती है? वो कुछ और नहीं, वो दुआ है कि बंदा अपने रब की बारगाह में, अपने खालिक की बारगाह में, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। जब ये दुआओं का सिलसिला जारी रखता है तो अल्लाह पाक बंदे की उस मुश्किल को दूर फरमाता है, उस दुख और दर्द को दूर फरमा देता है, इसलिए कि वो खालिक मालिक खुद कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। वो तो सनद अता फरमा रहा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। दुआ सिर्फ मांगने का ही नाम नहीं है, बल्कि ये अपने रब से दिल की बातें करने का नाम है। ये अपने रब की बारगाह में यूं कहें कि जब टूटे हुए दिल, दुख और दर्द अल्लाह की बारगाह में सुनाने का नाम है, और सबसे ज़्यादा आस, उम्मीद, यकीन इसी बारगाह पर होता है कि बंदा जब टूटे हुए दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। तो ये बंदे के लिए एजाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को ये इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है कि जब सारी दुनिया से बंदा मायूस हो जाए लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, अल्लाह पाक की ज़ात से मायूस नहीं होता। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर भी ये कह रहे होते हैं, जब कह देते हैं कि अब जिस मरीज़ को ला इलाज करार दे दिया जाता है और कोई डॉक्टर्स के पास भी चारा नहीं होता, तो आखिरी उनके जुमले यही होते हैं, अब आप दुआ करें। डॉक्टर्स भी ये बता रहे होते हैं, दुनिया जानती है कि दुआ वो सहारा है कि जो बंदे की ज़िंदगी को बदल सकता है। दुआ वो नेमत है कि जो बंदे की ज़िंदगी को बदल सकता है, एक इनकलाब आ सकता है, एक चेंज आ सकता है, यूँ कहें कि तकदीर बदल सकती है बंदे जब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। तो अल्लाह करे कि हम दुआओं का सिलसिला जारी रखें। आज का इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक दुआ रहेगा। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेंगे, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है, और दुआ की कबूलियत की जो मकामात हैं, कौन कौन से औकात हैं, वक्त हैं जब दुआएं कबूल होती हैं। तो आप इस टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 0308262600 हमारा
واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے میسج بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا میسج ہم تک پہنچ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی میسج کو، آپ کی کالز کو، آپ کے واٹس ایپ کو ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنا جاتا ہے، اور پھر مبلغین سے ہم ٹاپک پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم قرآن پاک کا جو سیگمنٹ پیغام قرآن سیگمنٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ نور عالم بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، نور عالم بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ فضیل مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں بناتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت
دین، کتاب و حکمت، شرافت، فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت تو صرف بنی اسرائیل ہی کو ملنی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلہ کو نہیں مل سکتی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے، اور یوں ہی ان کے علماء کا کہنا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنا مگر دل سے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کو قبول نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ وہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا فرماؤں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اعمال سے نہیں بلکہ محض اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں ہے۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے تو اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب بھی ہمارے ساتھ، ہم نے قرآن بھی سنا، انشاءاللہ اعظم ملک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے جی۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک دعا اور قبولیت کے مقامات، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی نور عالم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قدے دل چوئے محمد دیکھو قدے دل چوئے محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو خم اب روئے محمد دیکھو خم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو خم اب روئے محمد دیکھو خم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو خم اب روئے محمد دیکھو خم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو خم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسک میں تیرا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اجنے نالائی یعنی کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور اکیہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آقت رب دی مشانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنک ما اکملک ما اجملک تے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جاڑیاں دیکھو قوم اب روئے محمد دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی
کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، یہ جو کبھی شعر پڑھا ہے نا، کعبے کا کعبہ روئے محمد، کیا کہیں گے؟ اگر اس کی ایک تو وضاحت کیا مطلب فیض پانے کے لیے امام اہل سنت جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں، کیا بات ہے، غور سے سن تو رضا ہائے ہائے ہائے، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے رضا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رسول پاک علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے شاہ جی، مکہ کی عظمت و شان بڑی عرفہ والا. واہ واہ. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اب مکہ میں رہنا جائز نہ رہا، حکم ہو گیا سب ہجرت کر کے مدینے چلو، کیونکہ جس کی وجہ سے مکہ کو عظمت و شان ملی وہ جا چکے ہیں. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیا بات ہے. اللہ نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی اور حکمت کیا بیان فرمائی، محبوب آپ اس میں ہیں. واہ واہ. آپ اس میں ہیں. اور اگر میں اور میرے شعر یاد آ رہا امام اہل سنت کا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور پھر کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو غار پھرتے ہیں، کیا جان بھی نظر آتی ہے. تو مکے کی جان، کعبے کی جان، جس وجہ سے مکے کو عظمت و شان ملی، وہ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ گئے تو کعبے کی توجہ بھی ادھر ہے. رسول پاک علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو 16 یا 17 مہینے پھر مسلمانوں کو حکم ہو گیا اب اپنا رخ جو ہے یہ مسجد اقصی کی طرف کرنا ہے، لیکن دل میں خواہش کیا ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی کو بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رضا پر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے پیارے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری رضا ہے. اور پھر عین نماز کی حالت میں زور کے وقت 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، حکم ہوتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. رسول پاک علیہ السلام مسجد حرام کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو کعبہ بھی ان کا مشتاق ہے. کیا بات ہے. کعبے کی یعنی یہ جو اب دیکھیں یہ جو مزاب رحمت ہے اس کا رخ کریم آقا علیہ السلام کے روزے کی جانب مدینہ کی جانب ہے. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی خانہ کعبہ کی آنکھیں ہیں، گویا خانہ کعبہ کی یہ آنکھیں خانہ کعبہ کی توجہ بھی اسی جانب ہے. کیا بات ہے. تو اسی لیے شاعر نے اسی کی شاید ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ، ہمارا قبلہ جو ہے، ہماری ڈائریکشن تو خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ وہ اس کا رخ کدھر ہے، روئے محمد. کیا بات ہے. کیا بات. سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ. شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبۃ
تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے کیونکہ کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی خوشبو لگی بے دم دل کی دنیا مہکی بھینی بھینی خوشبو مہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں ہوئے محمد آئی نسیمیں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد اے حادثہ میری آہوں کو تو جانے دے کیونکہ کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نور عالم بھائی، نور عالم مدنی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے ہمارے نور عالم بھائی کو، مزید آواز میں برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دل یقین کریں سکون میں آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کرے حضور کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا رہے، قرار ملتا رہے، اور ہماری زبانوں پہ یہ تذکرے ہوتے رہیں، ہمارے کان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی نیکیوں میں بسر ہوتی رہے، انشاءاللہ دل سکون میں آ جائے گا۔ دل جب بے قرار ہوتا ہے، دل جب بے چین ہوتا ہے، اور پھر اس دل کو بھی کہیں آس لگتی ہے، کہیں امید لگتی ہے، کبھی یہ دل لوگوں سے امید لگاتا ہے، کبھی یہ دل اپنے بہت جو قریبی ہوتے ہیں ان سے آسیں امیدیں لگا لیتا ہے، کبھی یہ دل اپنے کسی افسر پر دل لگا لیتا ہے، دل لگا بیٹھتا ہے کہ یہ میری اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا، لیکن بعض اوقات دیکھا ہی جاتا ہے کہ سارے ناطے، رشتے، تعلق، واسطے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس وقت بھی بندے کو پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہوتی ہے کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ انسان کو اس وقت ایک سہارا
جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ پاک کی رحمت کا سہارا بندے کو اس وقت بھی ڈھارس دیتا ہے، کوئی نہ ہو میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات میرے ساتھ ہیں، حضور کا کرم میرے ساتھ ہے، حضور کی میٹھی میٹھی نگاہیں میرے ساتھ ہیں۔ چونکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تو امتی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایتیں ہیں، نگاہیں ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانی ہے۔ تو اس وقت بندے کی توجہ اس طرف لگتی ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو بندہ اس وقت اپنے رب کو پکارتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اور آہوزاریاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا اس وقت ہم یاد کریں یا ہر وقت ہم یاد رکھیں، یا ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ ٹھوکریں لگ کر تو بہت سارے افراد یاد کر رہے ہوتے ہیں، غموں میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے رب کو پکار رہی ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے رب کو پکار رہی ہوتی ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو خوشیوں کے لمحات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، جو ڈوب کر نہیں بلکہ خشکی میں ہی اپنے خالق اور مالک کو پکارتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے وقت میں ہی نہیں بلکہ خوشگوار لمحات میں بھی اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پیش نظر خالق کائنات، خالق کریم، اللہ کریم کی جو رحمت ہوتی ہے اسی پر توجہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان افراد میں شامل ہو جائیں جو خوشی میں، غمی میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے مالک، اپنے کریم کی طرف اپنی توجہ کو لگائے رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا دعا رہے گا، دعا کے فضائل بھی سنیں گے، دعا کی قبولیت کے اسباب پر بھی غور کریں گے، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی یا تاخیر ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں سنیں گے۔ آج کا ٹاپک دعا اور قبولیت دعا کے مقامات، انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہر روز کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور پروگرام کو آپ نے مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0308262600 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے۔ یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ نور عالم بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ نور عالم بھائی سے اگر کوئی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا ہمارا، دعا کی قبولیت کے مقامات یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، کاشان بھائی کی طرف، اور دعا کے پہلے تو فضائل سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں، کاشان بھائی جب فضائل سنیں گے اس کی برکات، قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، دعا کی فضائل کے بارے میں فضیلت کیا بیان کرتا ہے، تاکہ دل مزید اس بات کی طرف آئے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کثرت سے کرتے رہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شاہ صاحب، دعا کے اوپر کثیر احادیث مبارکہ اور جا بجا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے، اور کثیر احادیث مبارکہ جو ہے وہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمائی ہیں، اور اس کی کچھ احادیث میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میں اس کے قریب ہوں کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، یعنی اس کے گمان کے قریب ہوں۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ واہ واہ، میں اس سے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ میں اس کے گمان کے قریب ہوں، پھر مزید فرمایا کہ میں اس سے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس سے بزرگ تر نہیں۔ اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب تبارک و تعالی سے نقل فرماتے، آپ فرماتے کہ اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی معاف فرماتا رہوں گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی معاف فرماتا رہوں گا، اور مجھے کچھ اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ اللہ، یعنی تو مجھ سے کسی حال میں بھی دعا فرماتا ہے، دعا مجھے کرتا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں، میں تیری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا، تیری دعا کو سنوں گا بھی، اور کیونکہ اوپر فرمائی دیا کہ میں تیری گمان کے قریب بھی ہوں، میں تجھ سے قریب بھی ہوں۔ اور اسی کی بہترین حدیث مبارکہ کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اللہ اللہ، اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی ایک طریقے سے حدیث سے ایک درس ملتا ہے کہ ہم نے یعنی کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ اگر کوئی ہم پر مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ہمیں دکھ پہنچا دیتا ہے یا غم پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہو جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مالک مجھے یہ غم پہنچا ہے، مجھے یہ دکھ پہنچا ہے، رنج پہنچا ہے، مالک تو مجھے جو ہے اس اذیت اس پریشانی سے جو ہے مجھے نجات دے، کیونکہ فرمایا اللہ پاک نے میں تیرے گمان کے قریب ہوں، تو مجھ سے دعا فر۔ سبحان اور اللہ۔ مزید یہ ہتھیار کی جو آپ نے بات کی نا کاشان بھائی، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، ہتھیار بندہ کیوں رکھتا ہے؟ حفاظت کے لیے، کہ تاکہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی مشکل درپیش آ جائے تو بندہ پھر ان ہتھیار کا استعمال کرتا ہے۔ اب ہتھیار اسی لیے نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو مار دیا جائے، اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی ڈھال ہوتی ہے، آپ پرانے دور کی میں اگر چلے جائیں تو ڈھال بھی ایک ہتھیار تھی، تاکہ دشمن کی طرف سے اگر کوئی وار ہوتا ہے تو ڈھال کو سامنے کیا جاتا تاکہ حفاظت ہو جائے بندے کی۔ تو ہتھیار ہے یہ دعا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کرنا کیا ہے؟ حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا کہ دعا کرو۔ یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے کہ جب اس ہتھیار کا بندہ استعمال کرے گا تو اللہ ہی ہے نا جو اس مشکل سے نجات دے گا۔ کاشان بھائی، مشکل آئی ہے نا، ہم پریشانی میں لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا کبھی کسی کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں۔ کیا پیارا عمل ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ وہ کریم رب ہے، وہ جس نے اگر دکھ بھیجا ہے تو آسانیاں بھی تو وہی دے گا۔ اگر تکلیف پہنچی ہے، بیماری آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں دردوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ بڑی سے بڑی آزمائش کیوں نہ ہو اور چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کیوں نہ ہو، نجات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بے شک دیکھیے، بحیثیت مسلمان جی، ہم سب کا یہ ایمان، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کو دور بھی اللہ کرتا ہے، کیا بات ہے، آسانیاں بھی اللہ واہ کرتا واہ ہے، واہ واہ، تکلیفیں بھی دور رب کرتا ہے، اولاد بھی رب دیتا ہے، اولاد کو نیک بھی رب بناتا ہے۔ رب کی شان ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ اس کی شان ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے سلطنت عطا کر دے، جس سے چاہے لے لے۔ اسی کی شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے یا کچھ بھی نہ آئے، ویسے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کے احوال بیان کرے۔ وہ رب جانتا ہے، لیکن اس رب کو پسند یہ ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، کیونکہ دینا اسی نے ہے۔ اللہ کے پیارے نبیوں کا طریقہ بھی یہی رہا، فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا، جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے سب کا طریقہ یہ رہا۔ ان کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو ایک چیز سب سے نمایاں ہمیں نظر آتی ہے،
وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے، رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ کبھی تیز آندھی چلتی اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے، کبھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا، جنگ کے معاملات ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے، کیونکہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بس جو ظاہری ہتھیار ہوتے ہیں یہ تو ظاہری دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں، انسانوں سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن دعا ایسا ہتھیار ہے جو شیطان، جو جنات ہیں، نظر نہ آنے والی مخلوق، ان سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور جو نظر آنے والے دشمن انسان ہیں ان سے بھی یہ حفاظت کرتی ہے، اور اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے کی پھر حفاظت کرتے ہیں جو اللہ سے دعا کی کثرت کرتا ہے۔ شاہ صاحب دعا ہے کیا؟ یہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر بندے کا دل کرے گا بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں۔ دعا رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرنے کا نام ہے، اپنی حاجت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے۔ اب حاجتیں انسان کی دنیاوی بھی ہوتی ہیں اور آخرت کی حاجتیں بھی ہیں، تو دعا میں بندہ دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر جو معاملات درپیش ہوں گے ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ دعا یہ تو ہے ان کے طلب حاجت۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے اجابت کا، یعنی دعا کی قبولیت۔ دعا کی قبولیت کیا ہے؟ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان جو کنز الایمان کا حاشیہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ کا یہ فرمانا ہی گویا اس کی دعا کا قبول ہونا ہے۔ اب تیسرا اسٹیپ وہ آتا ہے کہ بندے نے جو مانگا اسے مل جائے۔ عموماً لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری دعا قبول ہوگی، میں نے مانگا مجھے مل گیا، میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے چاہا تھا یا اللہ میری اچھی نوکری لگ جائے، جاب اچھی جگہ لگی، میری دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا یہ دعا کی قبولیت یہی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ رب سے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، دعا قبول ہوگی۔ اب بندے کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی عطا ہے۔ اب بندے کو مانگنے پر یا تو اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فوراً مل جائے تو اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فوراً نہیں دیتا، کچھ دیر کے بعد دیتا ہے۔ دعا ابھی مانگی، اپریل میں دعا مانگی، اللہ نے اسے دسمبر میں وہ چیز عطا کی، تو اس بندے کے لیے حکمت یہی تھی، بہتری یہی تھی کہ اسے دسمبر میں وہ چیز ملے، تو اس لیے اللہ نے اسے وہ عطا کی، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہمارے حق میں بہتر کیا ہے رب جانتا ہے، تو رب جب بھی عطا کرے یقیناً وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر اس کی حاجت کو دنیا میں پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ آخرت میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب بظاہر بندہ کہتا ہے یار اتنی دعائیں کر رہا ہوں، دنیا میں میری کیوں نہیں ضرورتیں پوری ہو رہی؟ تو اس کی ضرورت دنیا میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن زیادہ ضرورت چونکہ بندے کو ہوگی قیامت والے دن، تو اللہ اس کے قیامت والے دن اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے اور اس کی وہاں کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے، مثلا بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے۔ عموماً اولاد نرینہ کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن بندہ یہ نہیں جانتا کہ بیٹا میرے لیے بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ بعض اوقات 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہوتا ہے ماں باپ کا، وہی جوان ہو کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، پھر انہی ماں باپ کے منہ سے یہ دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب چونکہ بیٹا ہی مانگا تھا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کرم یہ کرتا ہے، اسے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ بظاہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا پڑے گی، بیٹی اگلے گھر میں رخصت ہو جائے گی، میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گی، میرا نام دنیا میں کیسے چلے گا۔ حالانکہ اس چیز کو وہ بھول جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا کہ میرے دادا پردادا لکڑ دادا ان کو کون جانتا ہے، تو کیا میری وجہ سے ان کے نام روشن ہے؟
اچھا پھر اولیاء اللہ کو دیکھیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے کتنے شہزادے تھے، ان کے نام کتنوں کو یاد ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ، ان کے نام جو روشن ہیں تو ان کے نام روشن ان کے کارناموں سے ہیں. تو ضروری نہیں کہ جو بیٹے ہوں گے تو بیٹے ہی دنیا میں نام روشن کریں گے. اچھا یہ نام روشن دوسرے طرح بھی کرتے ہیں. ایک تو اچھی طرح کہ بیٹا عالم بنے، حافظ بنے، نیک انسان بنے تو ماں باپ کے نام اسے روشن ہوتے ہیں. اور دوسرا نام بھی روشن یوں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی بدماش بن جائے، کوئی اس طرح کا غلط آدمی بن جائے تو اس طرح بھی نام کہتے ہیں چند چڑھایا بھائی، اس نے بڑا نام روشن کیا. تو یہ نام روشن غلط انداز سے ہوتا ہے. تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے لیے شاید بہتری اس میں ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ بہتری اس میں بندے کی نہیں، بیٹے میں نہیں بیٹی میں، تو اللہ بیٹی عطا کر دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر کرتے ہوئے جب جا رہے تھے تو آپ ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں پر ایک لڑکا، چھوٹی عمر کا لڑکا، وہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت بیان کی کہ دیکھو میں نے جو اس کو قتل کیا تو اس کی حکمت یہ تھی کہ رب کی طرف سے یہ حکم تھا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں ان کو ایک بیٹی عطا کرے گا، اور اس لڑکی کی شادی پھر اللہ کے ایک نبی سے ہوگی، تو یا پھر اس لڑکی سے ایک نبی کی ولادت ہوگی تو جس سے ایک امت کی اصلاح ہوگی. یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو بڑا ہو کر یہ لڑکا کافر ہوتا اور اپنے ماں باپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا. تو تمہارے رب نے چاہا کہ ان کو اس طرح اس کا اچھا نعم البدل عطا کیا جائے. تو بندہ نہیں جانتا میرے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے، اس بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اب اس لیے بھی اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی جاتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمت اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا. اچھا یہاں پر یہ عرض کر دوں، دیکھیے خواب میں اللہ کا دیدار اللہ والوں کو ہوا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں. ظاہری آنکھوں سے دیدار کریم آقا علیہ السلام کا صرف معجزہ ہے. تو انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ پاک میں اتنی تم سے دعائیں مانگتا ہوں، اتنی تم سے دعائیں کرتا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے یحییٰ تمہارا مجھ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگنا ہمیں پسند آتا ہے، اس لیے تمہاری دعا میں تاخیر کی جاتی ہے. اب بندے کو اگر یہ پتا چلے کہ میں دعائیں جو مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ میرے رب کو میری آواز پسند ہے، میرے رب کو میرے مانگنے کا انداز پسند ہے، تو بندہ مزے کو مزہ آئے نا. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ، یہ مطلب بلا تشبیہ یہاں پر میں عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ اندر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. حضور ٹھہرے، رکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا قرآن سنا. کچھ دیر سنا پھر حضور چلے گئے. اب جب اگلے دن آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل رات تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، تم بہت پیارا قرآن پڑھتے ہو. حضور فرماتے میں کچھ دیر سنا میں نے تمہارا قرآن، تم بہت پیارا قرآن پڑھ رہے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں مزید اچھا کر کے پڑھتا، میں مزید، مطلب یہ ہے نا ذوق دلانے والی بات جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جب بندے کو پتہ یہ چل جائے اللہ کو میری یہ ادا پسند ہے، اللہ کو میرا مانگنا پسند ہے، میرے آنسو بہانا اللہ کو پسند ہے، میری التجائیں اللہ کو پسند ہے، میرا یہ ہاتھ اٹھانا، میرا گڑ گڑانا، میرے الفاظ، میرا یہ رونا، میرا یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے دعا میں تاخیر ہو رہی ہے. اور یہ بھی ایک سبب ہے ہمیں ہمارے دل کو نا اطمینان دلانے کا کہ ہمارا دل سکون میں آئے. انسان نا اجرت پسند ہے، انسان کہتا ہے بس ادھر سے دعا کی ادھر قبول ہو جائے، یہ کیا فوراً ہو جائے. ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ ہمارے خالق مالک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے نا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت میں کیا دیا جائے. بلا تشبیہ یہاں پر سمجھیں، ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر اسے پتا ہے کہ اس مریض کو کتنی ڈوز دینی ہے اور کس وقت دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ دوائی ہے تو لہٰذا اٹھاؤ اور ابھی ساری کھا لو، ابھی ساری کھائے گا پتہ چلے کہ تھوڑی دیر بعد کلمہ شہادت کے ساتھ اسے
رخصت کیا جا رہا ہو، ڈاکٹر بتائے گا بھائی صبح 1 لینی ہے، دوپہر میں 2 لینی ہے، یا صبح لینی ہے، شام میں لینی ہے، 3 وقت میں لینی ہے، 2 وقت میں لینی ہے، اور یہ 1 لینی ہے اور اس کو بھی آدھا کر دینا ہے۔ ایسی بھی ٹیبلٹس ہیں کہ بھائی 1 لینی ہے اور پوری نہیں لینی، آدھی لینی ہے، یا پھر ایسی ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ کر لینا۔ تو یوں ڈاکٹر بتاتا ہے ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کو ہماری طبیعت کا پتہ ہے کہ یہ زیادہ لی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، پھر یہ اس دوائی کا نقصان اگر ہو تو پھر اس کے ساتھ کون سی دوائی لینی ہے، کیا کرنا ہے تاکہ ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں بلا تشبیہ۔ ایک ڈاکٹر ہے نا، انسان ہے، وہ ہماری باڈی کو دیکھ کر ہمارے حق میں کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے، وہ اس اعتبار سے ہمیں دوا دیتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح نا، جس خالق نے پیدا کیا ہے، آپ سوچیں تو صحیح جس مالک نے پیدا کیا ہے، سوچیں تو صحیح وہ مالک کہ جو بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، وہ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اس نے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ وہ کتنی محبت فرماتا ہے انسان سے، وہ خود فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسموں کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان کو عام نہیں ہے، انسان اللہ کی مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ جب فرشتوں نے کہا تھا مالک یہ تو جھگڑالو ہیں، یہ تو جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم ہے نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری حمد کریں گے، ہم تیری تسبیح کریں گے، ہم ہے نا مالک۔ اللہ فرماتا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ انسان کو یہ شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اتنی زیادہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل کیا ہے، انسان کو اعلیٰ کیا ہے، تو وہ رب کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو ایک ماں کے پیار کو نہیں شمار کر سکتے، ایک ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے یقین کریں ہم نہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنا کرتی ہے اتنا نہیں کرتی ماں کے پیار کو۔ آپ تصور تو کریں جس رب نے، اچھا ماں کیا ہے، والد والدہ جو ہیں، ماں باپ جو ہم جن سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، ہم ان کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا، فرمایا کہ کئی ماؤں کے پیار کو جمع کیا جائے اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو جب وہ اتنا پیار کرتا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں عجلت پسند، جلدی والا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جن راہوں پر چل کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے مقامات آتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گا نور عالم بھائی ایک مقام آپ بھی بیان فرمائیں کہ وہ مقام جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ نور عالم بھائی سے ساتھ میں اگر یہ بھی سوال کیا جائے کوئی ایسا مقام جہاں انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی ہو؟ اچھا یہ کئی دفعہ ہوا ہوگا تو بیان بھی فرمائیں پھر انشاءاللہ۔ پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع، واہ، رمضان کا مہینہ اور ہفتہ وار اجتماع ہمارے ہاں رمضان میں جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان اجتماع ہوتا ہے، کیا بات، جمعے کے دن۔ واہ واہ۔ الحمدللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ویسے نارملی دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت وارہ اجتماع ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی تقریباً 8:30 بجے ہوتا ہے، کبھی مغرب گرمیوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، سردیوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ان دنوں جیسے کراچی میں تو تقریباً مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے، تو 8:30 بجے تک تقریباً یہ اجتماع ہمارے ہاں شروع ہوتا ہے، اور ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع بھی منایا جا رہا ہے۔ اور ایک مقام جو نور عالم بھائی بتا بھی رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا، وہ ہفتہ وار سنت وارہ اجتماع بھی ہے۔ سنتے ہیں جی دعا کی یہ بھی قبولیت ایک کا اجتماع مقام ہے، اور اس میں بھی کئی ایسے بہاریں ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو بڑا پرکشش ہے، عاشقوں کے دل کو جو ہے ایک خوشی بخشنے والا جواب ہوتا ہے۔ میں اس پہ چاہوں گا کہ مزید ہمارے راشد بھائی، آپ ہمارے علامہ صاحب جو ہے اس وقت، ہم تو کر ہی رہے ہیں، آپ فی الحال بیان کریں جناب، آپ سے سوال ہوا ہے آج تو۔ الحمدللہ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ دعا کرنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اولاً تو یہ ہے، اور دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا دعائیں دے، بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، خیر کرے، تو خوش رہے، یہ جو مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کا اثر زندگی کے مختلف مراحل میں، گھڑیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔
مثلا جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اللہ پاک خیر فرمائے, کہ بندہ راستے سے گزر رہا ہے, جا رہا ہے, اچانک تیزی سے گاڑی گزر جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ بس اللہ نے خیر کر لیا, بچا لیا. تو یہ بعض اوقات ان چھوٹی دعاؤں کا یا کسی کے دیے گئے دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, دعائیں دیں اور اسی طرح دعائیں کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ پاک بندے کی طرف نظر فرماتا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بعض ایام ایسے ہوتے ہیں, بعض مقامات ہوتے ہیں. تو مدینہ ہے الحمدللہ. تو بات کرتے ہیں مدینے کی. ایک مقام ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جس جگہ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہیں. کیوں نہ قبول ہو کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہی زمانے جاتے, یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. کیا بات ہے, یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ حالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مدینہ ہے. تو مدینے میں بندہ دعائیں مانگے تو وہ اللہ پاک ان دعاؤں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اچھا یہ ہمارا عقیدہ ہے, سننے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے, دینے والی ذات حقیقی اللہ کی ہے, اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء صلحاء نیک بندے قادر ہیں سننے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز العرفان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے, تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. تو پتہ چلا کہ اس آیت کے حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام کیا گیا, لیکن جو حکم ہے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں جو ہے عموم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر شفاعت طلب کریں. کیونکہ ایک روایت بھی ہے اور اس دو قریباً مضمون ملتے ہیں, من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی. ایک روایت ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی, میری قبر کی زیارت کی, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہاں پر جو ہے یہ فرمایا گیا, جیسا کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں, کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, کہ یہ بارگاہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے, یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے, اور یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے. یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں, گزارش کریں, شفاعت طلب کریں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں, تو ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی, اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک بارگاہ میں جا کر, اس مبارک مقام پر جا کر دعائیں کرنے کی توفیق دیں. یہ جو مزدہ ہیں, جو شفاعت کی خیرات ہیں, اللہ پاک ہم سب کو پانا نصیب فرمائے. آمین آمین. کیا بات ہے نور عالم بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. فضیل بھائی آپ کیا کہیں گے, دعا کی قبولیت کے مقام میں ایک مقام آپ بھی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ عرض کر دیتا ہوں, پھر کچھ باتیں اور بھی ذہن میں ہیں. دعا کا ایک مقام ہے کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو, وہاں پر دعا کی جائے. یہ جس طرح اولیاء کرام اپنے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ دنیا کو فیض بخشتے ہیں, اور ان کے مزارات پر حاضری اور ان کی جو بھی ان کے بارگاہ ہوتی ہے, جہاں پر انہوں نے عبادت کی ہوتی ہے, جہاں انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اگر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایسے ہی جب یہ زندگی ظاہری زندگی سے متصف ہوتے ہیں, تو اگر ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے, پیر صاحب ہیں آپ کے شیخ ہیں, تو اللہ کے کوئی ولی ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے, تو وہاں پر بھی اگر دعا کی جائے تو اس وقت بھی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ عنہ یہ ایک دفعہ اپنے کچھ احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مستحق آیا, اس نے آ کے عرض کی کہ حضور مجھے 4 درہم چاہیے. تو آپ علیہ رحمہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کو 4 درہم دے دے. تو وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا,
تو اس غلام نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے ایک ولی 4 درہم کی بات کر رہے ہیں اور اس کی مدد کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس نے 4 درہم نکالے، اور آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو وہ غلام نے یہ بات سنی تو اس نے 4 درہم دے دیے۔ تو آپ علیہ رحمٰ نے پوچھا کہ تمہیں 4 دعائیں کون سی کروانی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، اور دوسری دعا کا اس نے یہ عرض کیا کہ حضور یہ دعا کیجئے کہ جو میں نے 4 درہم دیے نا اس کا بدلہ بھی مجھے مل جائے، اور تیسری دعا کا اس نے عرض کیا کہ میں اور میرا آقا اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ واہ، اور چوتھی دعا، آپ نے کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری، آپ کی، میرے آقا کی اور جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ واہ واہ، اور اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی، تو جب وہ غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، تو اس آقا نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ دعائیں کیا کی، پہلی دعا کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور عرض یہ کی تھی کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اس آقا نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ واہ واہ، اچھا، کہا کہ دوسری دعا کیا کی تھی؟ تو کہا کہ حضور میں نے دعا کی تھی کہ جو 4 درہم میں نے دیے نا اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ تو آقا نے کہا کہ جا تجھے میں نے 4 کے بدلے 4000 درہم دیے۔ سبحان اللہ۔ اب 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، اس کا رنگ نظر آ گیا۔ اب تیسری دعا جو اس نے کروائی، آقا نے پوچھا کہ وہ دعا کیا تھی؟ تو کہا حضور میں نے دعا کی اللہ پاک مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ تو اس نے کہا تو گواہ ہو جا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ چوتھی دعا کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک میری بھی اور حضرت منصور کی بھی، آپ کی بھی اور سارے حاضرین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہ۔ تو اب اس آقا نے کہا کہ یہ 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، غلام آزاد کرنا، 4 درہم کے بدلے کچھ عطا کرنا اور ساتھ میں توبہ کرنا، لیکن جو چوتھی بات ہے یہ تو اللہ پاک ہی کرنے والا ہے۔ اب یہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ آقا سو گیا، تو خواب میں اس نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے اختیار میں جو تھا، تمہارے اختیار میں جو تھا وہ تم نے کیا، میں ارحم الراحمین ہو کر تم پر رحم کرتا ہوں، یہ سن لو کہ میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، منصور کی بھی اور جو لوگ وہاں حاضر تھے سب کی مغفرت فرما۔ واہ 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 واہ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے، ان سے جو دعائیں لی جائیں تو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب ایک اور بات یہاں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے بھی ہیں، آپ نے بات بھی کی کہ ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی۔ بندہ اپنے انداز پہ بھی غور کرے کہ میں دعا کر کیسے رہا ہوں۔ یہاں میں مثال دوں گا ایک چھوٹے بچے کی، کہ جب وہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، یہ بندہ بڑا سیکھ لینا بچے سے کہ کیسے منوایا جاتا ہے۔ اب بندے کو یعنی بچے کو گاڑی چاہیے، اس کا نظارہ تو بازار میں اکثر ہوتا ہے۔ اب آپ گئے کہیں بیٹے کے ساتھ اپنے کہیں کچھ خریدنے کے لیے گئے، کوئی شاپ پہ گئے، اب وہاں بچے کو کوئی کار نظر آ گئی۔ کبھی تو یوں ہوتا ہے فضیل بھائی، یوں بچے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گزارنا پڑتا ہے، بھائی آگے گزر جاؤ۔ اچھا، اب اس نے کوئی مطلب وہ چیز ایسی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ضد کرے گا، ہاتھ رکھا اور یوں اٹھایا اور آگے کیا۔ اب وہ بچے کو کچھ نظر آ گئی، آپ نے کہا اب اس کو لینی ہے نا، وہ آپ سے ہاتھ بھی جوڑے گا، بابا، یعنی بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے میں نے، بابا دے دو یار، بابا دلا دو نا، بابا دلا دو نا۔ اچھا، وہ آپ کو پیار بھی کرے گا، آپ کے گال پہ ہاتھ بھی لگائے گا، آپ کو چومے گا بھی، آپ کے گلے بھی لگ جائے گا، لیکن آخر کار آپ کے دل میں یہ چیز آئی جائے گی کہ مجھے یہ چیز اس کو دلانی ہے۔ پھر جب آنسو بہاتا ہے نا بچہ، تو والدین کے لیے ایک بڑا کٹھن اور مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ آنسو بہانا، رونا شروع ہو جائے۔ جب ضد کرتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے چلو کن کے لیے کما رہے ہیں، یوں ہی کہتا ہے نا بندہ، کن کے، انہی کے لیے تو کما رہے ہیں، یہ ضد کر رہا ہے، چلو لے دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک وہ رحمت کا اثر ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مخلوق کے دل میں بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ جب میں رب کی بارگاہ میں کوئی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں تو میرا انداز کیا ہو، یعنی میری توجہ مخلوق کی طرف ہو، میں سوچوں میں میری کہاں جا رہی ہے، میرے ہاتھ اٹھانے کا انداز کیسا ہے، میرے الفاظ کیسے ہیں، میری عاجزی کہاں ہے،
میری انکساری کہاں ہے. اگر بندہ اسی انداز کو بھی اگر لے لے, بچوں کے انداز کو بھی, اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, ادب کا لحاظ بھی رکھے, آنکھوں سے آنسو بھی بہائے, دل کے اندر نرمی بھی ہو, جھکاؤ بھی ہو, رب کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو, اور اب رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اس کے حق میں خیر ہوئی تو انشاءاللہ اس کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. شاہ صاحب ایک اور بات یہاں پر ہے کہ بعض اوقات جو چیز نہیں مل رہی ہوتی اس کے کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ جو شرائط ہیں دعا کرنے کے یا جو آداب ہیں, ہم ان آداب کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, یا بندے کا گناہوں میں پڑ جانا. یعنی یہاں پر یہ ایک باقاعدہ پورا یہ الگ سے ٹاپک ہے پورا ایک کہ دعا کے آداب کیا ہیں. چلیں یہ جیسا کہ ہاتھ اٹھانا ہے جی, اب ہاتھ اٹھانے کا اپنا کیا انداز ہے, بالکل. ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل کھلی ہوئی ہوں, آسمان کی طرف رخ ہو, سینے کی سدھ میں ہو, کندھے کی سدھ میں ہو, یا اتنے بلند ہو جائیں, ٹھیک, تو یہ ہاتھوں کا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا انداز ہے. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کہاں ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو بلکہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں, آسمان کی طرف بھی نہ ہو. اب الفاظوں کا چناؤ. اچھا, دوسری بات ہے گناہوں میں ملوث ہونا. بعض اوقات گناہوں میں پڑ جانا بھی بندے کی دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. تیسری بات, رب کی حکمت کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے بہتر کیا ہے. چوتھی بات کہ بعض اوقات دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے, جیسا کہ پہلے گفتگو ہوئی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے مانگنا, ہم ہیں اللہ کے بندے, یعنی ہم ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والے, اور وہ رب ہے, رب کا استغنا یعنی اللہ پاک بے نیاز ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور وہ جسے چاہے وہ منع فرمائے. اب وہ اپنے بندوں کے لیے خیر, وہ نظر رحمت فرماتا ہے کہ بندے کے لیے بہتر کیا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے, اور جو چیزیں بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر تو وہ عطا نہیں فرماتا, اور آخرت میں ان دعاؤں کا اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. مانگتے ہیں نا وہ ہم اپنی سمجھ, اپنی پسند, اپنے شوق کے حساب سے مانگتے ہیں, اللہ پاک وہی عطا فرماتا ہے جو بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہو. کیا بات ہے. اچھا, ابھی بچے کی بات ہوئی ہے, بچہ جب باپ سے یا ماں سے کوئی کسی چیز کی فرمائش کر رہا ہو تو وہ مختلف اس طرح کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ رونا ہوتا ہے. آخری آپشن جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہی آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رو رہا ہے, اس کو دے دیا اگر بہتر ہو تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیں وہ رب جو ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے, رحم کرنے والا, جب بندہ اس کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرے تو کیوں نہ وہ رب دعا قبول فرمائے. تو دعا مانگنے میں ایک یہ بھی انداز ہے کہ بندہ جو ہے رو کر رونے والی کیفیت پیدا کر کے یا رونے والوں کی سی مشابہت اختیار کر کے دعا مانگے. یہاں ایک بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ نہیں ہوا, جی اللہ تیرا شکر, جب اس کا کچھ نظارہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر اچھا ہوا, اچھا ہوا نہیں ہوا, کیونکہ ہمیں اس کے نتیجے نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. تو بندے کو رب کی رحمت پر ہی نظر رکھنی چاہیے. کیا بات ہے جی. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ہوئی, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے یا اللہ والوں کا جو دربار ہے, اللہ والوں کی جو بارگاہ ہے, یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں قرآن سے آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اللہ پاک کے ایک برگزیدہ بندی ہیں, نام ہے ان کا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی, اولاد نہیں تھی, منت مانی تھی, یا اللہ میری جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, تیری راہ میں وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے. اب پریشان ہے کہ کریں کیا, کہ منت مانی تھی اور منت کو پورا بھی کرنا ہے. اس وقت بیت المقدس کی جو معاملات تھے, انتظامات دیکھ رہے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام, اللہ پاک کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے خالو بھی ہیں. تو جب یہ معاملہ ہوا اور یہ طے یہی ہوا کہ آپ ان کو وقف کریں گی, انہی کو, اللہ کے گھر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اور آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ کو اپنی کفالت میں لیا, اور جو بیت المقدس کی منزلیں ہیں, مقام ہے, وہاں پر ایک بلند مقام پر ایک جگہ پر محراب بنا کر دیا جہاں پر آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی.
دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں، اللہ پاک کی نیک بندی ہیں، اور اللہ پاک نے کرم کیا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے. یعنی آپ آتے، کھانے وغیرہ کا پوچھتے، دیگر معاملات کا، رہن سہن کے حوالے سے پوچھتے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ آتے اور کبھی یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے، سردی کے گرمی میں اور گرمی کے سردی میں پھل آتے. حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت ذوف کی کیفیت میں، بڑھاپا آ چکا ہے اور اولاد نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے پوچھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مریم آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو یہ پھل دے کے جاتا ہے؟ یہاں پر بظاہر تو کوئی آنے جانے والا دکھتا نہیں ہے. سردی کے آگ کے آپ کو گرمی میں دے رہا ہے، گرمی کے پھل سردی میں دے رہا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑا پیارا جواب عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی، کہا کہ یہ مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے، وہ رب جسے چاہے جتنا مرضی ہے کھلا دے. جب یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بے موسم کا پھل اللہ کھلانے پہ قادر ہے، سردی کا گرمی میں، گرمی کا سردی میں اللہ کھلانے پہ قادر ہے، تو اب آپ نے کیا کیا؟ ایک امید دل میں اٹھی کہ جو رب اتنا کریم ہے، مریم کو سردی کا پھل گرمی میں کھلا سکتا ہے، گرمی کا سردی میں کھلا سکتا ہے، کیا مجھے وہ اولاد کی نعمت نہیں دے سکتا؟ گو کہ اب عمر بڑھاپا آ چکا ہے، یعنی ہوتا ہے کہ ایک آس امید ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ جہاں پر بندے کو کبھی آس امید ختم نہیں ہوتی، تو کہا کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے دعا کروں. اچھا، اب آپ نے کئی مرتبہ دعائیں مانگی ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ ابھی تک قبولیت کے اس درجے پر فائز نہیں ہوئی تھی دعا. جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اس محراب میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ اکبر. آپ ساتھ نظارہ بھی کریں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کہ یہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی کے سجدے ہیں، یہاں ایک اللہ کی نیک بندی جو ولیاں ہیں ان کی عبادتیں یہاں پر ہوئی ہیں، انہوں نے دعائیں یہاں پر کی ہیں. تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، مجھے اولاد عطا فرما. پھر اللہ پاک کیسا کرم فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے، پھر اللہ اس کا نام بھی ارشاد فرما دیتا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں کہ جس آیت مبارکہ میں اس پورے منظر کو بیان کیا گیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا المحراب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ اکبر. اس واقعہ کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب میں آتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ پوچھتے ہیں محراب میں آ کر کہ نماز پڑھنے کی جگہ کے پاس آتے ہیں اور نیا رزق پاتے ہیں، یعنی سردی کا گرمی میں، گرمی کا رزق سردی میں پاتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہارے پاس رزق آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے. اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے مرضی عطا فرماتا ہے، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے. آگے قرآن کے الفاظ کتنے پیارے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں اس مقام پر محراب مریم میں حضرت زکریا اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یہاں پر حضرت محراب مریم میں
حضرت زکریا علیہ السلام نیک بیٹے کی، ستھرے بیٹے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو ہی تو سننے والا ہے، تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں اس واقعہ سے ہمیں ایک پیغام بھی ضرور ملتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں، جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، جہاں اللہ والے سجدے کرتے ہیں، جہاں ان کی عبادات ہوں، وہاں وہ مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وہاں پر متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں جہاں پر صرف عبادت ہو، وہاں اللہ والے جہاں پر عبادت کر دے وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، تو جہاں خود اللہ والا موجود ہو، جہاں اولیاء کرام خود موجود ہو، ان مزارات پہ اللہ پاک کی کس قدر رحمت متوجہ ہوتی ہوگی۔ وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہو، وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہو، وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہو، وہ دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کے مزارات، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذات خود وہاں پر موجود ہے، اس لیے وہاں پر توجہ اللہ کی رحمت کی جو توجہ ہے وہاں پر زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کی جاتی ہیں اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ اور اس محراب مریم کا صدقہ ہماری دعاؤں کو بھی مستجاب فرمائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، بڑے بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ مجھے ایک بھائی ملے اور انہوں نے کہا شاہ صاحب دعا کر دینا، 10 سال ہو گئے شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ ایک ایک دن کتنا مشکل سے کٹتا ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کبھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں عبادتیں کی ہیں، جہاں سجدے کی ہیں، جہاں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، جہاں بے موسم کے پھل آپ نے تناول فرمائے ہیں، اللہ اس مقام کا صدقہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا صدقہ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں بیٹے عطا فرمائے، اور جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن۔ عادت ہوتی ہے مزار شریف گھر کے قریب ہے، تو جب وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں جی تو رکیں گے، سلام بھی عرض کریں گے، اور روٹین میں ہوتا ہے بعض لوگوں کی کہ وہ صبح صبح مزار بھی جاتے ہیں جی، اور وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، رزق کی دعا کرتے ہیں، اسے فیض پاتے ہیں، کیونکہ ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان نیک بندوں کے صدقے اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی روٹین ہے۔ ہاں اب اس میں وہی ضرور ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو ہم اس غلط چیز کو غلط بولیں گے، نہ یہ کہ وہاں کے مزارات پہ ہم کوئی کلام کریں گے، یا وہاں پر جو عبادات ہو رہی ہیں، دعا یہ خود ایک عبادت ہے۔ یعنی حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ بیان کیا گیا دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ یہاں دعا کرو تو قبول ہوگی، یہاں دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے مطلقاً فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب چاہے وہ دعا مسجد میں ہو، چاہے وہ دعا مزار میں ہو، چاہے وہ دعا بازار میں ہو،
جہاں دعا کریں گے سوتے ہوئے دعا، سونے سے پہلے دعا کی جائے تو بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، سو کر اٹھیں گے، بلکہ اگر ہم اپنی روٹین کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی ہے، اچھا سونے سے پہلے کی دعا بھی ہے، سو کر اٹھیں گے تو اس کی بھی دعا ہے، بازار میں داخل ہوئے تو بھی دعا ہے، اچھا بازار ختم ہوا اب گھر میں آ رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے۔ تو زندگی کے مختلف جو ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم احادیث میں اور جو علماء کرام نے دعائیں بیان کی ہیں اپنی روٹین میں اس کو ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ دعاؤں میں انشاءاللہ گزرے گا، اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ماشاءاللہ قاری کاشان صاحب نے وضاحت توجہ دلائی ہے کہ کچھ آیت کا حصہ شاید رہ گیا مجھ سے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں قرآن پاک کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی هذا قالت هو من عند اللہ لکی ہادا کھڑا تو بڑے ہے نا جی، قال یا مریم ان لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ چلیں جی، جزاکم اللہ فی الدارین، اللہ پاک آپ دونوں حضرات کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں دعا کا ٹاپک بہت ہی اچھا اور باکمال ہے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی میں کوشچن کروں گا، اور سوال یہ ہے میرا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ایک تو ہم جلدی میں چاہتے ہیں کہ دعا ہماری جلدی قبول ہو جائے، جیسے کہ ویسے قبول ہو جائے، ایک چیز۔ دوسری یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس توکل کا کیوں فقدان نظر آتا ہے؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو کر دی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو برائے کرم ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا روشن ڈالیے گا کہ ایک تو توکل دعا میں کیسے ملے، یقین کیسے ملے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو جلدی میں چاہ دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ آپ سے برکتیں عطا فرمائے۔ اجرت کے حوالے سے تو ہماری تقریباً گفتگو ہوئی ہے، جو توکل کی کمی کا فرمایا ہے، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ جی، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور بھروسہ رب کی ذات پر رکھا جائے، یعنی کام کیا جائے، کوشش کی جائے، محنت کی جائے، لیکن ریزلٹ کیا ملے گا اس کی امید رب سے رکھی جائے، بندوں سے امید نہ رکھی جائے۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی، کیونکہ رب نے جب فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرے گا۔ اب قبول تو رب نے کرنی ہے، لیکن قبول کی صورت کیا ہوگی یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو ہم جس کو کہتے بھی میں نے جو مانگا فوراً مل جائے، تو یہ فوراً مل جانا ہی قبولیت نہیں ہوتا، بعض اوقات تاخیر سے ملنا یہ قبولیت ہوتا ہے، اور یہ بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر شاہ صاحب ایک مثال یاد آ رہی ہے، جیسے آپ نے ضمن جیسے گفتگو کی، بندے نے کہا یا اللہ مجھے یہ مل جائے، اور بندے کو فوراً وہ مل گیا، تو ہو سکتا ہے بندے کے لیے اس سے بہتر کچھ اور ہو۔ اب مثال طور پر دعا کی، کوئی بندہ بے روزگار ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ پاک مجھے 1 لاکھ کی نوکری مل جائے، ایسی نوکری ملے جس میں 1 لاکھ میری سیلری ہونی چاہیے۔ دعا کی، دعا قبول ہوگی، اگلے دن بلاوا آ گیا، آئیے جی آپ نے سی وی جمع کروائی تھی، آپ کی جاب لگ گئی، تو 1 لاکھ آپ کی نوکری لگ چکی ہے۔ اب نوکری پر جانا شروع ہوئے، 2-4 دن کے بعد پھر آپ کو کہیں اور سے کال آتی ہے، یا آپ کو پتا چلتا ہے جناب آپ کی فلاں جگہ نوکری ہے، یا آپ کا بزنس شروع ہونے والا ہے، اور وہاں پر آپ کو ماہانہ 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ 1 لاکھ والا ٹھیک ہے یا 10 لاکھ والا ٹھیک؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا دل چاہے گا کہ 10 لاکھ والی نوکری وہ زیادہ بہتر تھی۔ تو بندہ نہیں جانتا کہ میرے حق میں بہتر کیا ہے، رب جانتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، یقین رکھے کہ میرا رب میری دعا قبول فرمائے گا، اور میرا رب مجھے جو بھی عطا کرے گا یقیناً وہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ رب ہمیں بھی جانتا ہے، آنے والے حالات اور واقعات کو بھی رب جانتا ہے، سارا نظام رب نے بنایا ہے۔ تو رب جو بہتر جانتا ہے، بندہ یوں اللہ سے دعا کرے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر، جو میرے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال میرے دل سے نکال دے۔ اشرف بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ بندہ مانگتا ہے اور مل جاتا ہے، بتایا کچھ اور مانگ لیتا۔ ہاں
کچھ اور مانگ لیتا جی تو میرے خیال سے یعنی اس پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو ملا ہاں پہلے اس پر شکر ادا کرے. کیا بات ہے. یعنی جو ملا اس پہ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, انشاءاللہ جو اور بہتر ہے وہ بھی اللہ پاک عطا فرما دے گا. اور بہترین دعائیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی اے اللہ دنیا کی جو بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے اور جو آخرت کی بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے. کیا بات. تو انشاءاللہ یہ دعائیں جامع دعائیں ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گی تو انشاءاللہ جامع انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رحمت نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیا بات ہے. مزید کال لیتے ہیں. پیارے شاہ صاحب, کیا اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دینے سے دعا کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقامات قبولیت کا ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی کی امی یا ابو وفات ہو پا گئے ہوں تو ان کے قبر پر جا کر دعا کریں تو یہ مقامات ہیں ایسے کہ قبولیت کا وہ درجہ رکھتے ہوں؟ رہنمائی فرمائیے گا. اور نعت خواں نور عالم مدنی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. حاضر مدینہ کی دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے, حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جہاں تک رہی بات اولیاء کرام کی تو وہ تو ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اولیاء کرام کا جو مقام ہوتا ہے یہاں پر اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے. اور والدین کے حوالے سے تو میں نے پڑھا نہیں ہے کہ والدین کی قبر پر جائیں, اگر تو وہ اولیاء کرام میں آتے ہیں تو پھر تو اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ والدین کی قبر پر جا کر دعا کی قبولیت کا میرے علم میں نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. مزید کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اور آج موضوع بھی بڑا پیارا ہے. راشد نور بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا کو قبولیت دعا میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, اس میں کیا راز ہے, کیا حکمت ہے؟ اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں. اور جمعہ والے دن جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں, دو خطبوں کے درمیان میں مانگی جانے والی دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی قبول ہے. اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہاتھ اٹھا کے مانگیں, دل میں مانگیں, زبان سے مانگیں, کس انداز سے وہ دعا مانگنی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی فرمائیں. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی راشد نور بھائی. دیکھیے دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہیں یا قبولیت کے جو اوقات ہیں, ان اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب بارش برس رہی ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کی حکمت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اسی بارش کے ذریعے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اللہ اس سے رزق بندوں کو عطا فرماتا ہے, اور اسی بارش کے ذریعے جو پانی ملتا ہے اس سے بہت سارے پیاسے سیراب ہوتے ہیں, بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس برستی بارش میں اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اگر خوش نصیب کوئی ایسا ہو جسے روضہ پاک کے سامنے بارش مل جائے, خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے بارش مل جائے, تو اس وقت جو دعائیں وہ بندہ کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ زیادہ قبول ہوں گی. اسی طرح میں نے جو ہے قبرستان میں حاضری تھی, میں نے دیکھا کہ انہوں نے زیارت کی, فاتحہ جو بھی ہیں وہ پڑھا. اس کے بعد جب دعا کی باری آئی تو وہ قبلے کو پیٹ کر کے وہ کر رہے تھے نا, اچانک انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیے پیٹ کر کے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا شاید وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں دعا مانگنے سے قبلے کی طرف ہو جاؤں. تو دعا کا جو قبلہ ہے کیا وہ مطلب مخصوص جہت ہے یا آسمان ہے؟ راشد بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس کا یہ بھی چلو ایک اور سوال ایک آ گیا. میں اسی کا دوسرا حصہ جو تھا, جو پہلے ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کے اوقات, احادیث کریمہ میں 2-3 اس کے اوقات بیان کیے گئے. ایک تو فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے, ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو اس پر جو شارحین ہیں انہوں نے ایک تو بیان کیا کہ 2 خطبوں کے درمیان جب دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب امام جیسے ایک خطبہ دے کر بیٹھ چکا تو اب آپ بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ پاک سے دعا کریں. اور بہتر دعا یہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پسندیدہ جو دعا کثرت کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے, اور قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کی جائے.
اچھا اس میں زبان سے کہنا، ہاتھوں کو اٹھانا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دل میں اللہ پاک سے یہ دعا کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے، جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعہ کو آپ اپنی خادمہ فضہ کی یہ ڈیوٹی لگاتی تھیں کہ وہ دیکھتی رہتی کہ سورج غروب ہونے والا جب ہوتا نا اس وقت تک وہ دیکھتی رہتی تو آپ کو آگاہ کر دیتی، تو اس وقت آپ جائے نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھیں، تو یہ قبولیت دعا کا ایک وقت ہے۔ اچھا اسی طرح جو اپنے نور عالم بھائی نے جیسے سوال کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کے دربار میں اگر حاضری ہو تو وہاں پر جا کر اللہ سے دعا جو مانگنی ہے، یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر، نبی پاک علیہ السلام کے مزارات پر، تو کوئی یہ وہم نہ دل میں لے کر آئے کہ ان سے دعا مانگنی ہے۔ جی دعا رب سے مانگنی ہے، جی، نہ کسی ولی سے دعا مانگنی ہے، نہ کسی نبی سے دعا مانگنی ہے، نہ کسی غوث کتب سے، کسی نیک بندے سے دعا مانگنی ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ۔ اب اللہ والوں کے مزار پر یا کریم آقا علیہ السلام کے مزار پر جب جائیں تو وہاں پر جا کر دعا اللہ سے کرنی ہے، ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ حاجت پوری کرے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان بزرگوں سے یہ گزارش کی جائے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے ہمیں بھی عطا کریں، ہماری حاجت کو پورا کریں۔ حقیقتاً حاجت اور ضرورت رب پوری کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو جتنا عطا کرتا ہے تو اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق اور اختیار سے اس کو بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے، ٹھیک ہے نا، دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو ہاتھوں کو اسی لیے اٹھایا جاتا ہے، ہتھیلیاں آسمان کی جانب رکھی جاتی ہیں کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے۔ اچھا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ رخ نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی جانب ہونا چاہیے۔ غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کریم آقا علیہ السلام کے چونکہ وہاں پر روزے کے قریب رہا کرتے، مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، تو اس وقت کا جو خلیفہ غالباً ہارون الرشید یا کوئی اور خلیفہ تھا، تو وہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ میں اپنا رخ کس طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا رخ نبی پاک علیہ السلام کی جانب ہی کر کے اللہ سے دعا کرو کہ یہی تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہ وسیلہ بنے، کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی لغزش کو معاف فرمایا۔ تو رخ اپنا کریم آقا علیہ السلام کی جانب رکھا جائے، کسی مزار پر بھی جائیں تو وہاں بزرگوں کی جانب توجہ کی جائے، رخ انہی کی جانب رکھا جائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اصل قبلہ جو ہے نا، قبلہ قبلہ خانہ کعبہ کو نہیں کہتے، قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو، یعنی وہ جو ساتوں زمین تک، وہی نیچے تک اور ساتوں آسمان تک، یہ جو پوری ایک ہوا فضا جو ہے نا، اس پوری ڈائریکشن کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے رخ اپنا جب آپ یعنی کہ کسی مزار پر نہ ہو، آپ ویسے مسجد میں ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں تو رخ اپنا کیا جا سکتا ہے، وہاں عبادت کے لیے تو ہم رخ جو ہے وہ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی قبلہ وہاں ہوگا، لیکن دعا کے لیے توجہ رب کی جانب کرنی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بالکل احادیث کریمہ سے ثابت اور صحابہ کرام کا یہ معمول بھی تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کال لیتے ہیں جی مزید۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ دیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ماشاءاللہ آپ سبھی کو شاہ صاحب خوش آمدید، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ تعالیٰ اس کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور دعوت اسلامی کے تمام پروگرام ماشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ زہی مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا۔
بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری حجاب میں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. مزید کال لیتے ہیں. محمد وسیم عطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں. زندگی دا مزہ وے سرکار دے بو ہے تے. شکریہ آپ کا جی. خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. قمر اطاری پنڈ رانا خان ٹوبہ سے. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. دعا اور قبول دعا کے مقامات اللہ پاک اجر نصیب فرمائے. اور میری فرمائش ہے صبح طیبہ میں بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک میسیج ہے شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعلق ہے ان کا رحیم یار خان سے، اور انہوں نے کہا جی بیٹا بول نہیں سکتا، ان کے لیے دعا کریں اللہ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بولنے والا کر دے. اچھا جی کلام سننا ہے سرکار توجہ فرمائیں. اچھا جی کیسے ہیں ثاقب بھائی آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. اچھا جی ایک میسیج ہے اولاد نہیں ہے دعا فرما دیجیے اللہ پاک کا آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اولاد نرینہ کی نعمت سے. یہ جو دعا ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا اللہ سے کی جی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور خاص طور پر نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد اس دعا کو اگر کیا جائے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ نیک اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ نے وظیفہ بھی بیان کر دیا. اچھا جی اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. کلام سننا ہے جی کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. فیصل آباد سے میسیج ہے کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، کل پیپر ہے کامیابی کی دعا کر دیجیے اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. اچھا جی ایک اور میسیج آیا ہے آپ سب خیریت سے ہیں جی اللہ پاک کا کرم ہے. سیالکوٹ سے میسیج ہے کلام سننا ہے میٹھا مدینہ دور ہے. اچھا جی ایک اور میسیج ہے کہ نور عالم بھائی کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ یہی والا کلام پڑھ دیں آئی نسیم کوئے محمد، اور ماشاءاللہ آپ نے یہی والا کلام پڑھ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. بہت اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، والدین کے ساتھ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا ایک اور میسیج کھڑی شریف سے آیا جی پروگرام بہت شاندار ہے. راشد بھائی ایسے عرض ہے کہ مجھے وہ والا شعر سنا دیں جس میں لفظ اللہ 5 بار آئے، ایسا شعر سنا دیں آپ. نور عالم بھائی سنا سکتے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اصل اولیاء کرام کا ٹاپک بھی انہوں نے بیان فرمایا نا، تو تیاری میرا خیال اشعار کے ساتھ تھی. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ سیگمنٹ بھی ہوا. ایک سیگمنٹ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ آپ سب سے، بلکہ 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں، دونوں ٹیموں سے سیگمنٹ کر لیتے ہیں. ایک ٹیم مکی کر لیتے ہیں اور یہ مدنی کر لیتے ہیں. میرے ساتھ نور عالم بھائی. نور عالم بھائی آپ کے ساتھ ہیں. اشعار کا پھر سیگمنٹ نہ کیجیے گا، نور عالم بھائی ساتھ ہے تو. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں ٹیم اے ٹیم بی کر لیتے ہیں. ایک دائیں طرف یہ ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. دونوں ٹیمیں بتائیں گی 5 مقامات ایسے جہاں پر دعا کی قبولیت کے مقام ہیں. سبحان اللہ. دعا کی قبولیت کے 5 مقامات مکس نہیں ہونے چاہیے، اور ٹائم آپ کا شروع ہوتا ہے. جی ٹیم اے. مطاف. مطاف. میزاب رحمت. میزاب رحمت. جبل احد. جبل احد. 2 خطبوں کے درمیان جمعے کے وقت. جی 5واں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور آپ. مواجہ شریف. مواجہ شریف. سبحان اللہ. روزہ رسول اور مواجہ شریف تو ہو گیا. ایک ہی ہے. مطاف. مطاف بھی ہو گیا. غار ثور. غار ثور. چلیں جی ٹیم ہے نا پھر مکس ہو کر لیں گے. چلیں جی جی ٹیم بی. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. سبحان اللہ. جی مسجد نبوی شریف. مسجد نبوی شریف. ٹھیک ہو گیا جی زبردست. جی
मस्जिद में मांगे जाने वाली दुआ। मस्जिद में, ये हो गया ना मस्जिद में, वो जुम्मे का इन्होंने कहा, मस्जिद में कहा। मुस्तजाब, मुस्तजाब, वाह जबरदस्त। मुल्तजम, जबरदस्त। हतीम काबा, जबरदस्त। और मजीद बयान करते जाए फिर। गारे सौर, गारे सौर, गारे सौर तो बयान किया जी। गारे हिरा, गारे हिरा, सुभान अल्लाह, गारे हिरा, जबल ओहद हुआ था वैसे जी, हमारे वैसे ज्यादा हो गए माशाल्लाह। नहीं चलें, दोनों ही बराबर कर देते हैं हम। रात का तिहाई हिस्सा जो तहज्जुद का वक्त होता है, इसमें दुआ की जाए कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान जब दुआ की जाए वो कबूलियत के मकाम है। सजदे की हालत में दुआ की जाए ये दुआ कबूलियत का है। फ़र्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है ये दुआ कबूलियत की है। अच्छा, जुमा के दिन जो दुआ मांगी जाती है, जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी आती है कि जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। बारिश के वक्त मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अच्छा, इसी तरह इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, अराफात में दुआ कबूल होती है, मिना में दुआ कबूल होती है। तो वो से मकामात हैं जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। औलाद की हक में कबूल होती है, मकामात लेनी चाहिए। वाह वाह। जी, माँ बाप की दुआ, मजलूम की दुआ, इसके बारे में भी आता है कि मजलूम की दुआ। अच्छा, रोज़ादार की, एक तो है ना इफ्तार के वक्त, एक है रोज़ादार की दुआ, ये भी कबूलियत के मकामात तो नहीं है, लेकिन कबूल होती है। ये वो दुआ है जो कबूल होती है। अल्लाह हमें दुआएं करते रहने की तौफीक अता फरमाए। नूर आलम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं जी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़हे हुजूर हक से सलाम आया, या झुकाओ नज़रे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, झुकाओ नज़रे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये कहना बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर से लेके ना सुबह आया ना शाम
صوفی اقبال ضیائی صاحب کا ایک میسیج یہ آیا ہے جو ہم سیگمنٹ کر رہے تھے اس دوران. کہا کہ سب سے تیر ہدف قبولیت مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے غائب میں دعا کرنا ہے. یہ دعا کی قبولیت ہے کہ جب مسلمان بھائی کی غیابت میں اس کے لیے دعا کرنا. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اہل سنت کے ایک بہت پیارے بہت بڑے عالم دین جن کا کل انتقال ہوا، انتقال پر ملال کی خبر سنی، حضرت علامہ مولانا الیاس رضوی صاحب، اللہ اکبر. گزشتہ سب انتقال سے ایک شب قبل ہی آپ افتتاح بخاری کے لیے، درس بخاری کے لیے آپ تشریف لے کر گئے اور بیان کیا. رات کو درس بخاری دیا ہے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، 2 گھنٹے کم سے کم ہونا چاہیے جب یہ افتتاح بخاری کا سلسلہ ہو. اور پھر اگلے دن صبح ہی مجھے معلوم چلا ہے کہ سبق پڑھانے کے لیے ہی، یعنی درس نظامی کی جو بکس پڑھائی جاتی ہیں، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، دورۃ الحدیث شریف میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک حضرت کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے. ایک اور کہتے ہیں نا چراغ گل ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ دن قبل آصف مدنی صاحب کا انتقال ہوا. آج ان کے انتقال پر ملال کی خبر سنی، دل رنجیدہ بھی ہے. آج 11 بجے گارڈن میں محمدی گراؤنڈ میں ان کا نماز جنازہ بھی ابھی ادا کیا جائے گا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. کروٹ کروٹ اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے. جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. بتقاضۂ بشریت جو ان سے صغائر کبائر سرزد ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمام سوگواروں کو صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا ٹاپک ہمارا دعا اور دعا قبولیت دعا کے مقامات رہا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہماری ساری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. لاکھوں سلام تم
صلی علی